तमाम साथियों को या अली मदद। मौला अली मदद। शुक्रनिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, तौफीक, ताहीद, हिम्मत व यारी। या मौला रहम फरमा, मदद फरमा। अल हय्युल कय्यूम, अली अल्लाह मदद फरमा। या रहमान, या रहीम, या करीम रहम फरमा। हम मौला के मुबारक नाम से इस क्लास का आगाज़ करते हैं। नूर मौलाना शाह करीमुल हुसैनी हाज़िर इमाम। या मौला तौफीक, ताहीद, हिम्मत व यारी। तो आज हम उसी फरमान से आगाज़ करते हैं जहाँ पर हमने छोड़ा था, जहाँ पर आखिरी पैराग्राफ हमने पढ़ा था कि तुम हकीकत के रास्ते पर चलो, दिन और रात खुदा को अपने पास हाजिर समझो। दिन और रात नेक होकर चलो और खुदा को देखो तो खुदा तुम्हारे हाथ से किसी दिन भी खराब काम नहीं करवाएगा। तुम ऐसे काम करो कि खुदा तुमसे राज़ी हो। सजदा करना, रुकू में जाना ये तो आसान है, मगर हकीकत की पैरवी करनी मुश्किल है। यहाँ से हमने इसको रोका था। फिर आगे मौला फरमाते हैं, जो अच्छे काम करते हैं उनकी दोस्ती करो तो खुदा राज़ी हो। ये लाइन हमें बचपन में हमारे माँ बाप, हमारे नए स्कूल के टीचर सिखाया करते थे कि हमेशा मोमिन की दोस्ती करनी चाहिए, और हम हमेशा इस तरह से इसको समझते थे कि मोमिन की दोस्ती करेंगे तो हमारे लिए वो अच्छा है, क्योंकि हमें वो सीधे रास्ते पर रखेगा। लेकिन खुदा की रज़ामंदी भी इसके अंदर शामिल है, वो शायद हमें नहीं पता था कि मोमिन की दोस्ती करने से इमाम भी हम पर राज़ी होता है। यानी कि ये तो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्लेसिंग, रहमत हो गई हमारे लिए कि सिर्फ एक मोमिन की दोस्ती करने से हम इमाम की खुशी हासिल करते हैं, और हमें भी फ़ायदा होता है, क्योंकि मोमिन शख्स है तो वो हमेशा अच्छे कामों की तरफ खुद भी राग़िब होगा और हमारा ध्यान भी उस तरफ ले जाएगा। अब देखें कि हमारे लिए कितना फ़ायदा है इसके अंदर। और अब जब हम किसी मोमिन शख्स की दोस्ती करते हैं तो वो मोमिन शख्स कौन है, क्या है, हम किसको मोमिन शख्स कहते हैं। कुछ मिसालों से अगर हम उसको समझें, और ये मिसालें नाचीज़ ने अपनी पिछली क्लासों के अंदर दी है, लेकिन एक नए ज़ाविये से उसको देखते हैं कि एक हमारा दोस्त, एक हमारा भाई, एक हमारा जमात के अंदर बैठने वाला शख्स, हमारे मोहल्ले के अंदर रहने वाला कोई शख्स जिसको हम मोमिन शख्स कहते हैं, उसके कौल और फेल दोनों कैसे हैं उसको देखना चाहिए। कौल और फेल दोनों, अगर उसके कौल और फेल दोनों ही अच्छे हैं, यानी कि वो कोई भी ऐसा काम नहीं करता है कि जिससे हमारी रूह को या हमारी सोच को या हमारे तरीके के कॉन्सेप्ट को, हमारे जो सोचने का तरीका है,
ہمارے جو اصول دین ہے اس کے اندر کوئی فرق نہیں آتا ہے اور ہمیں کوئی اس سے نقصان نہیں پہنچتا ہے، تو وہ شخص ہمارے لیے ایک مومن شخص ہے۔ ایک سیکنڈ، یہ انیلا کو کلاس میں آنے میں کچھ دشواری ہو رہی ہے، کوئی چیک کرے گا پلیز؟ انیلا کچھ کہہ رہی ہے جی۔ تو وہ مومن شخص جو اگر ہمارے کانوں کے اندر وسوسے ڈالتا ہے یا کسی کی گلا غیبت کرتا ہے یا ہمارے لیے کسی کی بیک بائٹنگ کرتا ہے، تو چاہے کتنا ہی اچھا آدمی کیوں نہ ہو، ہماری نظر میں اس کی دوستی ہمارے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ کیوں کہ اس کی گلا غیبت کی وجہ سے ہمارے اندر ایسے وسوسوں کا ایک طوفان جاری ہوگا جو ہمارے لیے آگے جا کر روحانی نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ اب اس لیے ضروری ہو گیا کہ ہم اور ہمارے اندر اتنی ہمت ہونی چاہیے، اگر ہم ایسا کر سکتے ہیں تو پھر ہمارے حق میں یہ درست ہوگا۔ پھر مولا آگے فرماتے ہیں مومن کا بیپار ہے وہ بھی مومن کی عبادت ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس کو ایکسپلین کریں، اس کے آگے جو بات لکھی ہوئی ہے اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں تاکہ ہم دونوں چیزوں کو ایک ساتھ کور کر سکیں۔ مومن جب رات کو سوتا ہے تب خیال کرتا ہے کہ میں سویرے اٹھ کر نیک کام کروں گا۔ مومن جب ایسے نیک خیال کر کے سوتا ہے تب اس کا سونا بھی عبادت میں شمار کیا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں یہاں پر مولا نے ایک پرنسپل دیا ہے ہم کو، ایک کلید دی ہے، ایک چابی دی ہے، اور وہ کیا ہے؟ ہماری نیت۔ ہماری نیت، اگر ہم سوتے ہوئے یہ نیت کر کے سوتے ہیں کہ صبح کو اٹھ کے اچھے کام کریں گے، تو پھر ہماری وہ نیند بھی، ہمارا وہ سونا بھی عبادت میں گنا جاتا ہے۔ اگر یہ بات ہے تو پھر بیپار کرتے ہوئے، بزنس کرتے ہوئے، جاب کرتے ہوئے، کام کرتے ہوئے، دھندا کرتے ہوئے ہماری نیت کیا ہونی چاہیے؟ آپ اس بات سے کیا سمجھیں کہ مولا نے ہمیں ایک ایسا پرنسپل دیا، ایک ایسی چابی دی، ایک ایسی کلید دی، اور وہ ہے کہ کوئی بھی کام کریں آپ۔ یہاں پر صرف دو مثالیں ہیں، ایک دھندا کرنے کی اور سونے کی، لیکن کوئی بھی کام ہے، ایک اچھی نیت سے جب آپ کریں گے تو وہ آپ کی عبادت میں گنی جائیں گی۔ اب میں آپ کو اس کا ایک ریورس اگزامپل دیتا ہوں، اور آپ کو شاید تعجب بھی ہو کہ یہ کیسی بات ہے۔ دیکھیں پہلے ہم سمجھ گئے کہ دھندا کرنا یا سونا کی دو کی مثال جو مولا نے دی، اگر اس کے پیچھے نیت اچھی ہے تو وہ عبادت ہے۔ اب ہم آئیں گے، ہم جماعت آنے جا رہے ہیں، ہماری نیت ہے کہ وہاں پر ہم کو نوین صاحبہ سے ملنا ہے، نسیمہ صاحبہ سے ملنا ہے، دلشاد صاحبہ سے ملنا ہے، اس سے وہ کپڑے کی جو بات کرنی ہے وہ کرنی ہے۔ ہماری نیت جو تھی وہ دعا پڑھنے، امام کا دیدار کرنے، امام کو یاد کرنے، عبادت کرنے، تسبیح کرنے کی نہیں تھی۔ ہماری نیت کیا تھی؟ فلاں فلاں سے مجھے ملنا ہے، وہ جو کپڑا خریدنا ہے اس کے بارے میں پوچھنا ہے، اس نے وہ فلاں چیز کہاں سے خریدنی ہے اس کو پوچھنا ہے، کہ کل وہ میرے ساتھ چلیں گی کہ نہیں چلیں گی وہ پوچھنا ہے، اس لیے میں جماعت آنے جا رہی ہوں۔ دیکھا آپ نے، ایک اچھا کام کرتے ہوئے بھی اگر ہماری نیت اس کام کرنے کی نہیں تھی تو کیا وہ ہماری عبادت میں گنی جائیں گی؟ اس طرح سے ہم کو فرمان کو باریک بینی سے، غور سے
سمجھ سے، عقل سے پڑھنا ہوگا، نہ کہ خالی جو لکھا ہوا ہے اس کو پڑھ لیا۔ لکھا ہوا ہے تو جو بھی اردو پڑھنا جانتا ہے، وہ چاہے اسماعیلی ہو نہ ہو کیا فرق پڑتا ہے، اردو پڑھنا چاہتا ہے تو وہ تو فرمان پڑھ سکتا ہے۔ نہیں نہیں نہیں، یہاں پر ہماری توجہ کی ضرورت ہے، باریک بینی کی ضرورت ہے۔ وہ چیزیں ہم کو پڑھنی ہے جو نہیں لکھی ہوئی ہے، وہ چیزیں سمجھنی ہے کہ جو امام ہم کو سمجھا رہے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ لکھ کر ہم کو سمجھائے، ایک مثال دے کر ہم کو بہت ساری چیزیں سمجھا دیتے ہیں مولا۔ یہ امام کا طریقہ ہے سمجھانے کا۔ اچھا، تو میرے خیال میں آپ میری اس بات کو سمجھ گئے ہیں، تو مجھے آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں اس فرمان کو جاری رکھتا ہوں۔ تو جو مومن ایسے نیک اعمال، نیک خیال کر کے سوتا ہے، تب اس کا سونا بھی عبادت میں شمار کیا جاتا ہے۔ ایک اور جگہ پر مولا نے فرمایا ہے کہ جو مولا کو یاد کر کے عبادت کر کے سوتا ہے، تسبیح کر کے سوتا ہے، اس کی نیند بھی مولا عبادت میں گنتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہے کہ ہم کوئی بھی کام کرے، ہماری نیت بھی اچھی ہو اور اس کا آغاز جو ہے وہ مولا کے نام سے ہو، یا علی مدد کر کے ہو، یا مولا تو ہماری مدد فرما کر کے ہو، نور مولانا شاہ کریم حسین حاضر امام بول کر ہو، بسم اللہ بول کر ہو، وہ چیزیں ہمارے عبادت میں گنی جاتی ہے۔ جو نادان غافل ہوگا اس کا سونا بھی گناہ میں شامل ہوگا۔ اب یہ عجیب بات ہو گئی کہ چلو ٹھیک ہے، ثواب نہ ہو، اگر کم از کم گناہ تو نہ ہو، لیکن مولا فرماتے ہیں کہ جو غافل ہے، جس نے سوچا نہیں ہے۔ غافل کون ہوتا ہے؟ جو سوچتا نہیں ہے، جو نیت نہیں کرتا ہے، جو خیال نہیں کرتا ہے، وہ اس کو انگلش میں اگنورنٹ کہتے ہیں، کہ وہ ان چیزوں سے غافل ہوتا ہے کہ کیا اچھی چیز ہے اور کیا بری چیز ہے۔ اب وہ دھندا بھی کرے، اب وہ سوئے بھی، اب وہ جماعت خانے بھی جائے، اب وہ نماز پڑھے، اچھے کام بھی کرے، تو وہ غافل ہے، تو پھر غافل ہے، بس بات ختم ہو گئی۔ تو مولا فرماتے ہیں جو نادان، دیکھا آپ نے الفاظ، نادان غافل ہوگا، اس کا سونا بھی گناہ میں شمار ہوگا۔ ایسا غافل سوتے وقت خیال کریں گا کہ روپے اکٹھے کروں، بیوی بوڑھی ہے اس کو نکال کر دوسری جوان بیوی لے آؤں، بڑی حویلیاں بناؤں، گاؤں میں عزت بڑھاؤں، گاؤں میں بڑا آدمی کہلاؤں اور سب لوگ میرا مشورہ لینے آئے۔ اس طرح دوسرے بھی کئی خیالات کرتا ہے، اس طرح خیال کر کے سوتا ہے، اس کا سونا بھی گناہ میں شمار ہوتا ہے۔ واپس ایک مرتبہ میں آپ کو کہوں، مولا نے یہاں پر بہت ساری مثالیں بیان کی ہے۔ ضرور نہیں ہے ہر آدمی اس طرح سے، ہر عورت اس طرح سے، ہر مومن شخص اس طرح سے، ہر اسماعیلی شخص اس طرح سے سوچ کے سوتا ہو۔ مولا نے ایک پازیٹیو اور ایک نیگیٹو اگزامپل دی ہے ہم کو کہ اچھی نیت کر کے سوئیں گے، اچھی نیت کر کے دھندا کریں گے، اچھی نیت کر کے جو بھی کام کریں گے تو ثواب ہوگا۔ اگر ہم بری نیت کر کے جو بھی کام کریں گے وہ گناہ ہوگا۔ یہ پرنسپل مولا نے ہم کو یہاں پر سکھایا ہے۔ اور دیکھیں مولا از خود فرماتے ہیں، اب سوچو کہ اچھے اور برے میں کیا فرق ہے۔ اب مولا نے ہمارے پر چھوڑ دیا اس کو، کیونکہ پہلے ہم کو پرنسپل سکھائے، ہم کو طریقے سکھائے، اور اس کے بعد ہم کو چھوڑ دیا کہ آپ خود سوچو کہ اچھے اور برے میں کیا فرق ہے۔ تم اس طرح سو کہ تمہارا سونا بھی بندگی کے حساب میں شمار ہو۔ دعا پڑھو، اس میں دل لگاؤ تو اچھا ہے، لیکن دعا پڑھو اور دل میں برے خیالات رکھو تو کیا فائدہ ہو۔
اب یہاں پر یوں نہیں فرمایا مولا نے کہ دعا پڑھتے پڑھتے برے خیالات آئیں گے، لیکن اگر دل میں برے خیالات ہے پہلے سے ہی اور بعد میں، تو پھر دعا پڑھنے سے کیا فائدہ؟ تو آپ نے دیکھا کہ جو دار و مدار تھا ثواب کا، وہ ہمارے دل کی صفائی اور ہماری نیت کی صفائی اور ہمارے سوچنے کے اوپر رکھا گیا ہے، نہ کہ اس ایکشن کے اوپر، یعنی کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر رکھا گیا ہے، اس ایکشن کے اوپر نہیں۔ دوبارہ مولا فرماتے ہیں، آپ کو یاد ہوگا کہ ناچیز نے آپ کو کچھ فرامین کی قسمیں بتائی تھی، وہ اگر آپ کو یاد ہے کہ کچھ فرامین ہوتے ہیں جو جگہ کے لحاظ سے ہوتے ہیں، کچھ فرامین ہوتے ہیں وہ زمانے کے لحاظ سے ہوتے ہیں، کچھ فرامین دنیا کے ہوتے ہیں اور کچھ فرامین دین کے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ یاد ہے تو یہاں پر اس کو آپ اپلائی کر سکیں گے ٹوڈے، آج آپ اس کو یہاں پر ڈال کر فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں کہ یہ فرمان کہاں پر کیا ہو رہا ہوگا اس زمانے میں کہ مولا نے 2 مرتبہ ایک ہی فرمان میں ایسی بات کی ہے۔ ابھی میں آپ کو پوچھوں گا 2 منٹ کے اندر، اگر دیکھیں کہ ہمیں یہ پرنسپل یاد ہے کہ نہیں ہے۔ بری عورت ہو، اس کے بچے بچپن ہی سے اس کے گھر میں اس کے ساتھ ہو، اب وہ خیال کرے کہ جوان عورت اچھی دیکھ کر شادی کروں اور بری عورت کو حقوق کی نظر انداز کروں، ایسے کچھ بھی نہ دوں، تو ایسے خیالات رکھنے والا شخص کتا ہے، بلکہ کتے سے بھی برتر ہے۔ اب میرا سوال آ گیا، آپ میں سے جو بھی 1 یا 2 بتانا چاہے، یہ فرمان جگہ کے لحاظ سے ہے، زمانے کے لحاظ سے ہے، دین کے لحاظ سے ہے کہ دنیا کے لحاظ سے ہے؟ کس طرح سے ہم اس فرمان کو، اس لائن کو، اس پیراگراف کو دیکھیں گے؟ کون سے کھانے کے اندر ڈالیں گے اس کو؟ چلیں، امتحان کا وقت آ گیا۔ فرمان کچھ دین دنیا کے لحاظ سے ہوتے ہیں اور تین آپ نے بتائے نا، وہ تینوں ذرا پلیز۔ چار بتائے، ایک جگہ کے لحاظ سے، ایک وقت کے لحاظ سے، ایک دین کے لحاظ سے، ایک دنیا کے لحاظ سے۔ تو یہ پیراگراف جو ابھی ہم نے پڑھا، وہ اس 4 کے اندر سے کون سے کھانے کے اندر فٹ کریں گے آپ؟ یہ فرمان تو دین کے لحاظ سے ہوگا۔ اس پیراگراف کی بات کر رہا ہوں، پورے فرمان کی بات نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ مولانا نے ایک بات کو 2 مرتبہ ریپیٹ کیا، اس لیے میں پوچھ رہا ہوں کہ اس فرمان کو کون سے کھانے کے اندر آپ فٹ کریں گے؟ جگہ کے اندر، وقت کے اندر، دنیا کے اندر یا دین کے اندر؟ پورے فرمان کی بات نہیں کرتا ہوں، خالی اس پیراگراف کی بات کرتا ہوں۔ وقت کے اندر اس کو فٹ کریں گے، جی، وقت کے اندر اس کو فٹ کریں گے، اور زیادہ سے زیادہ جگہ کے اندر فٹ کریں گے اس کو، بس۔ جگہ اور وقت کے اندر، جی، تھینک یو۔ کس نے یہ جواب دیا؟ کون تھا یہ؟ انیلا، تھینک یو انیلا، تھینک یو۔ دیکھیں، اگر اس طرح سے اگر ہم بھول جائیں گے تو پھر ہمارے لیے فرمان کو سمجھنا بہت مشکل ہوگا۔ اس 4 کو آپ لکھ لیں، اس کے 4 کھانے بنا لیں، تاکہ آپ جب فرمان پڑھیں تو فرمان کے ایک ہی فرمان کے اندر کبھی کبھار مولا جگہ کی بات کرتا ہے، کبھی وقت کی بات کرتا ہے، کبھی دنیا کی بات کرتا ہے، کبھی دین کی بات کرتا ہے۔ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہم کو کہاں پر اس کو فٹ کرنا ہے؟ کیونکہ وہ مولانا ہمارے ہاتھ میں چھوڑا ہوا ہے۔ تو اس مقام پر اس زمانے میں جب کچھ ایسی باتیں ہوئی ہوگی تو مولا ناراض ہوئے ہوگے۔ جب مولا ناراض ہوتے ہیں تو ایسا نہیں کرتے ہیں کہ کسی ایک کو بلا کے چاٹا مار دیں، ایسا نہیں کرتے مولا کیا کرتے ہیں؟ اس کو ایک جنرل فرمان کے اندر
سمجھاتے ہیں. دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں ہمارے زمانے کی میں آپ کو مثال دوں. ایک مرتبہ کچھ 25 سال پہلے کی بات ہے جب مولا کے 40 سالہ امامت کا وقت تھا اور مولا نے نئے کانسٹیٹیوشن کے اندر کا اندراج کیا اور مولا نے اس کے اوپر سائن کی اور کانسٹیٹیوشن کے اندر کچھ تبدیلیاں لے آئے. اس وقت جو ہمارے وڈیل تھے جو مولا کے قریب تھے اس کانسٹیٹیوشن کو جب مولا نے ترمیم کر رہے تھے تو مولا سے ایک سوال کیا اور شاید وہ چاہتے تھے کہ مولا اس کے بارے میں کچھ کانسٹیٹیوشن کے اندر لکھے اور وہ یہ تھا کہ مولا آپ نے ابھی 40 سال کی امامت کے اندر اس وقت یاد رکھیں کہ 40 سال ہوئے تھے یہ 1997 کی شاید بات ہوگی یہاں قریب اس زمانے کی بات ہوگی 96-97 کی. آپ نے اتنے سالوں کے اندر کبھی بھی دسون کے بارے میں کوئی فرمان نہیں کیا ہے جبکہ سلطان محمد شاہ ہماری جانیں اس امام سے فدا ہو وہ بار بار ہم کو دسون کے بارے میں دعا کے بارے میں کپڑوں کے بارے میں کھانے پینے کے بارے میں اور ہر چیز کے بارے میں فرمان کرتے تھے. تو مولا نے جواب دیا کہ کیا میں نے آپ کو کبھی ایتھکس آف اسلام کے بارے میں فرمان نہیں دیا ہے اسلام کے اصولوں کے بارے میں فرمان نہیں دیا ہے اصول دین کے بارے میں نہیں بتایا ہے. مولا نے سامنے سے سوال کیا تمام خاموش ہو گئے. ٹھیک ہے یہ بات ختم ہو گئی وہاں پر. اب آپ مولا کے فرامین کو دیکھیں جو مولا نے 40 سال کے بعد بلکہ اسی سال کے اندر جب 40 سالہ اینیورسری تھی امامت کی اس کے بعد مولا نے کم از کم 100 جگہ پر ایک جگہ نہیں 100 جگہ پر ایتھکس آف اسلام اصول دین کی بات کی مولا نے. آپ نے دیکھا یہ ہے مولا کی حکمت کہ جب کوئی ایسا کام کرتا ہے جب کوئی ایسے سوالات کرتا ہے جب کوئی نہیں سمجھتا ہے کسی بات کو تو مولا اس کو سامنے سے ہماری طرح لڑنے کے لیے کھڑے نہیں ہو جاتے ہیں. مولا حکیم مولا کریم مولا رحمان اور رحیم ہے وہ اپنی وزڈم سے اپنی حکمت سے کام لیتا ہے اور پھر وہ اپنی وزڈم سے ہم کو پیار سے سمجھاتا ہے تاکہ ہم ایسے گناہوں کے اندر نہ پڑ جائیں یا ایسے غلط خیالات کے اندر نہ آ جائیں یا ہم مولا کو ایڈوائز کرنے نہ بیٹھیں کہ مولا ہمارے پچھلے امام نے تو بڑے اچھے فرمان کیے تھے آپ کیوں نہیں کرتے ہیں. یعنی کہ آپ مولا کو ایڈوائز کر رہے ہیں. اب آپ نے دیکھا ہمیں ایسا بننا ہے ہم دوسروں کی فکر نہیں کرتے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ دوسرے کیا کرتے ہیں ہمیں صرف اپنی روح کی فکر ہے. ہمیں ایسا بننا ہے کہ جب ہم فرمان کو پڑھیں ہم فرمان کو سمجھیں پڑھنا تو آسان ہے سب کے لیے آسان ہے جب ہم فرمان کو سمجھیں تو ایسا سمجھیں کہ کبھی بھی بھول نہ جائیں. پھر میں رٹا مارنے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں اس کے اندر جو پرنسپل ہے چابیاں ہیں اس کی میں بات کر رہا ہوں. ایسی چیزوں کو ہم پڑھیں کہ جو وہاں لکھی بھی نہیں ہے ایسی چیزوں کو سمجھیں جو مولا اشاروں میں سمجھا رہے ہیں. ایسا ہمیں بننا ہے مضبوط بننا ہے ہمیں انشاءاللہ. تو یہ ایک بات آپ کے سامنے پیش کی. ہم دوبارہ لوٹتے ہیں اپنے فرمان کی طرف اور دیکھیں کہ مولا تیسری مرتبہ تھرڈ ٹائم یہی بات کر رہے ہیں اس فرمان میں. اپنے اسماعیلی دین میں واجب نہیں کہ ایک بوڑھی عورت کو چھوڑ کر دوسری شادی کریں. بری
کو نکال دیں اور اس کا حق نہ دیں، یہ بہت برا ہے۔ اب اس کو ایکسپلین کرنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، کیوں کہ آپ سمجھ گئے کہ یہ کہاں پر اور کس جگہ پر بات ہو رہی ہے۔ جی آگے، پیر صدر الدین نے جب اچھے خیالات اور اچھے کام کیے تھے تب ایسے مرتبہ پر پہنچے ہیں، تم بھی ایسے ہی اچھے اعمال کرو۔ اب اس سے زیادہ وضاحت کی ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے کہ پیر صدر الدین کی جو نیت تھی، جو خیالات تھے وہ اچھے تھے، اس کے بعد جو بھی انہوں نے کام کیا وہ کام از خود آٹومیٹکلی خود بخود اچھے ہو گئے، کیونکہ اس کی خیالات اچھے تھے، اس کی نیت اچھی تھی۔ مولا فرماتے ہیں اگر تم بھی ایسا کرو گے تو تم بھی اس مرتبہ پر پہنچو گے جس مرتبے پر پیر صدر الدین پہنچے۔ آج ہمیں اپنی نفس پر ہاتھ رکھ کر سوچنا چاہیے کہ ہم کیوں نہیں پہنچے ہیں اس مرتبے پر۔ بھئی ہمارے میں اور پیر صدر الدین میں کیا فرق ہے؟ اس کے بھی 2 کان تھے، 2 آنکھیں تھی، منہ تھا، ناک تھا، ہاتھ تھے، پیر تھے، وہ بھی کھاتے پیتے تھے۔ ہم میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ کیوں وہ اس مرتبہ پہ پہنچے اور ہم نہیں پہنچ پاتے ہیں؟ ہمارے اعمال میں شاید فرق نہیں ہے، ہاں ہماری نیت اور خیال میں ضرور فرق ہو سکتا ہے، ہمارے علم میں، ہماری سمجھ میں فرق ہو سکتا ہے، اور انشاءاللہ ہم یہی کرنے جا رہے ہیں آج کہ کیا کرے کہ ہمارے خیالات اور ہمارے علم، سوچ، نیت کے اندر ایک انقلاب آ جائے اور ہم سب چیزوں کو چھوڑ کر اچھائی کی طرف راغب ہو جائیں۔ ہم دن رات تمہارے ہی خیال میں ہے، مولا ہماری فکر کر رہے ہیں دن رات۔ ہم سب جگہ جاتے ہیں وہ تمہارے فائدے کے لیے ہی جاتے ہیں، مہاورشر جاتے ہیں، ولایت جاتے ہیں اور دوسری کئی جگہوں پر جاتے ہیں، وہ تم مریدوں کے ہی فائدے کے لیے جاتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ وقت اور جگہ کا مولانا تذکرہ کیا ہے یہاں پر۔ اس سے یہ روحانی فرمان، یہ لائن جو ہے روحانیت کے لیے نہیں ہے، یہ کہاں کے لیے ہے کہ مولا اس زمانے کے لیے بات کر رہے ہیں کہ دیکھو ہم ہر جگہ جاتے ہیں آپ کے لیے، تو یہ وقت اور جگہ کے اندر فٹ ہوگا۔ جی ہم جو محنتیں کرتے ہیں وہ تم مریدوں کے ہی فائدے کے لیے کرتے ہیں، ہمارے لیے تمام جماعتیں برابر ہے، ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں اس میں مریدوں کا بھلا ہے، اسی طرح کرتے ہیں، سب تمہارے دین کی مضبوطی لے کرتے ہیں۔ یہاں پر مجھے حاضر جمعے کا پہلا فرمان 1957 دارالسلام اور لنڈن دونوں جگہ پر مولا نے ایک بہت ہی یعنی کہ کی الفاظ ہمارے لیے بیان فرمائے ہیں اور بہت ہی عجیب ہے ہمارے لیے۔ مولا نے فرمایا کہ میں اپنی پوری زندگی آپ کے لیے ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں، جس طرح سے میرے دادا نے اپنی پوری زندگی آپ کی روحانی ترقی کے لیے دی تھی، اس طرح میں بھی اپنی پوری زندگی آپ کی روحانی زندگی کے لیے، ترقی کے لیے وقف کرتا ہوں، ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں۔ اب مولا کا ہر کام، چاہے ہماری نظر میں وہ دنیا کا کام ہی کیوں نہ ہو، مولا کا ہر کام اپنے مریدوں کے روحانی ترقی کے لیے ہوتا ہے۔ اگر ہم دنیا میں سکھی ہو گئے تو ہمارے لیے آسانی ہوگی، ہم اپنے دین کو پال سکیں گے۔ اگر ہم دنیا میں پیسے والے ہو گئے ہم دین کی اور دین بھائیوں کی خدمت کر سکیں گے۔ اگر ہم دنیا میں سکھی ہو گئے، آرام سے ہو گئے، اچھے گھروں میں ہو گئے تو ہم عبادت بندگی پر زیادہ توجہ دے سکیں گے، ورنہ تو روزی کے پیچھے ہی ہمارا وقت پورا ضائع ہو جائے گا۔ تو مولا جو بھی کرتے ہیں چاہے وہ ہمارے دین کی ترقی کے لیے ہی کیوں نہ ہو، وہ ہر ہمیشہ ہمارے لیے کام کرتے ہیں۔ شکرن اللہ والحمدللہ
کہ ہمیں ایسا امام ملا۔ تمہارا خیال تمہارے دین مذہب کے لیے ہونا چاہیے، تم دین کی خدمت کرتے ہو، وہ ہمارے لیے نہیں کرتے، تمہارے آبا و اجداد کے لیے اور تمہارے لیے کرتے ہو۔ اب یہاں پر ایک اور مولا نے ہمیں پرنسپل دیا ہے کہ اکثر ہم نے سنا ہے نا والنٹیئرس کو، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو مولا کے لیے کرتے ہیں یہ۔ ہاں ٹھیک ہے، یہ بات کرنا درست ہے، لیکن حقیقت میں ہم جو جماعت کرنے کے اندر خدمت کرتے ہیں یا جو بھی خدمت کرتے ہیں وہ ایکچولی ہمارے دین بھائیوں کے لیے، اپنے جماعت کے لیے کرتے ہیں، اور اس میں امام کی رضامندی ہوتی ہے۔ یہ کہنا چاہیے کہ ہم جو خدمت کرتے ہیں ہمیں امید ہے کہ اس میں مولا کی رضامندی ہوگی۔ آپ پوچھیں گے بھائی ایسا کیوں میں نہ کہوں کہ میں تو مولا کی خدمت کرتی ہوں، میں تو مولا کی خدمت کرتا ہوں؟ کیوں نہیں کہنا چاہیے؟ مجھے ایک پیر ناصر خسرو کا ایک فرمان یاد آتا، ایک شعر یاد آتا ہے کہ وہ شخص جو خدمت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں خدمت کرتا ہوں مولا کی، وہ نادان ہے، کیونکہ خدمت دینا اور نہ دینا یہ تو امام کے ہاتھ میں ہے۔ آپ خدمت کر کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں مولا کی خدمت کرتا ہوں، آپ نہیں کہہ سکتے یہ، کیونکہ ہماری مجال نہیں ہے، ہمارے میں طاقت نہیں ہے، ہمارے میں وہ عقل نہیں ہے کہ ہم امام کی خدمت کریں۔ اس کی جگہ پر کیا کرنا چاہیے اور کیا کہنا چاہیے؟ ہم جماعت کی خدمت کرتے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ مولا اس خدمت سے راضی ہوگا۔ آپ نے دیکھا کس طرح سے ایک ہی چیز کو علیحدہ طریقے سے بیان کرنے میں کتنا زیادہ فائدہ ہے۔ یہ سمجھ اور فرق ہے فرمان کو سمجھ کر اس پہ چلنے پر۔ دوبارہ سے میں اس کو ریپیٹ کروں گا کیونکہ بہت ہی خوبصورت پرنسپل ہے یہاں پر۔ تمہارا دین حق ہے، تمہارا خیال تمہارے دین کے لیے ہونا چاہیے، تم دین کی خدمت کرتے ہو، وہ ہمارے لیے نہیں کرتے، تمہارے آبا و اجداد کے لیے اور تمہارے لیے کرتے ہو۔ تمہارا دین حق ہے، تم دین مذہب پر چلو گے تو فائدہ ہوگا۔ اس دنیا میں تم برے طریقے سے چلو گے تو تمہارے لیے تمہارا دین رکاوٹ بنے گا۔ یہاں پر ہم دیکھیں یہ دوسری لائن کے اندر تمہارا دین حق ہے، تم دین مذہب پر چلو گے تو فائدہ ہوگا۔ اس دنیا میں اس طریقے سے چلو گے تو تمہارے لیے تمہارا دین رکاوٹ بن جائے گا۔ یعنی کہ آپ نے دیکھا کہ کتنا ضروری ہے کہ ہمارے اعمال پر ہم نظر رکھیں، نہ کہ میں جماعت آنے جاتا ہوں میں دعا پڑھتا ہوں کہ نہیں پڑھتا ہوں۔ ہماری نظر نارملی یہاں پر ہوتی ہے کہ میں دعا پڑھتا ہوں کہ نہیں پڑھتا ہوں، جبکہ ہماری نظر کہاں پر ہونی چاہیے؟ ہمارے اعمال پر ہونی چاہیے، کہ ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف تو نہیں ہو رہی ہے، ہماری وجہ سے کسی کو دکھ تو نہیں ہو رہا ہے، یا ہماری وجہ سے کسی کا کوئی نقصان تو نہیں ہو رہا ہے۔ ہمارے خیالات ایسے ہونے چاہیے کہ ہم سے کوئی بھی گناہ نہ ہو جائے کہیں پر بھی۔ تم اسی طرح چلو گے کہ جہاں جہاں پر ہم جائیں وہاں ہمارے سننے میں یہ ہے آیا ہے کہ آغا خان کے مرید فرشتے جیسے ہیں۔ تم اس طرح چلو کہ جہاں جہاں ہم جائیں وہاں ہمیں سننے میں آئے کہ آغا خان کے مرید فرشتے جیسے ہیں۔ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ وہ حقیقی معنوں میں اطاعت کرتے ہیں۔ یہاں پر انڈر لائن ورڈ ہے حقیقی معنوں میں، نہ کہ جو ہم کو اچھا لگے وہ کرے اور جو اچھا نہیں لگے وہ نہ کرے، اس کو فرشتے نہیں کہتے ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں جو حقیقی معنوں میں امام کی اطاعت کرتے ہیں، اس کو فرشتے کہتے ہیں۔
تو مولا فرماتے ہیں کہ جہاں پر ہم جائیں وہاں پر لوگ ہم کو کہیں کہ آپ کے مرید جو ہے فرشتے جیسے ہیں، یعنی کہ اچھے ہیں، تم اس طرح چلو گے تبھی دین کا فائدہ ہوگا، تبھی دین کا فائدہ ہوگا۔ لیکن اگر ایسا خیال کرو گے، دوبارہ یہ چوتھی مرتبہ 5ویں مرتبہ مولا فرما رہے ہیں، دوبارہ سے مولا نے یہاں پر یہ فرمایا کہ جوان عورت سے شادی کرو اور پڑھائے پیسے کھا جاؤ وغیرہ، وہ باطل خیال کرو گے تو یہ پھر یہ الفاظ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا ہے، تو کہیں گے کہ آغا خان کے مرید خراب ہیں، خراب عمل کرو گے تو برے کہلاؤ گے، اچھے عمل کرو گے تو اچھے کہلاؤ گے، اور سب لوگ کہیں گے کہ آغا خان کے مرید کھوجوں کا مذہب بہت اچھا ہے۔ ہم تمہیں اچھے برے کے بارے میں سمجھا دیتے ہیں، پھر عمل کرنا یا نہ کرنا وہ تمہاری خوشی پر منحصر ہے اور تمہارے اختیار میں ہے۔ پیر صدر الدین فرشتے کی طرح نیک ہو کر چلے، انہوں نے اچھے کام کیے، اس لیے ان کے بہت مرید بنے۔ دوبارہ سے جو مولا ہمیں پرنسپل بتا رہے ہیں کہ پیر صدر الدین اچھے کام کرتے تھے، یہاں مولا فرما رہے ہیں پیر صدر الدین فرشتوں کی طرح نیک کام کرتے تھے۔ جو مولا نے ہمارے لیے کہا کہ اگر آپ فرشتے جیسے بنتے ہو، یعنی کہ ہمیشہ امام کی اطاعت کرتے ہو، مکمل اطاعت، تو آپ بھی پیر صدر الدین جیسے بن سکتے ہو، کیونکہ وہ اس راستے پہ چلے تھے جو فرشتوں کا راستہ تھا، یعنی کہ اچھے کاموں کا راستہ تھا، اچھے لوگوں کا راستہ تھا۔ پیر صدر الدین فرشتے کی طرح نیک ہو کر چلے، انہوں نے اچھے کام کیے، اس لیے ان کے بہت مرید تھے، بہت مرید بنے۔ ایسا نہیں کہ ہمارے کوئی بہت مرید بن جائیں گے، لیکن ہم کم از کم اس راستے پہ چلے جس پر ہمارے پیر اور امام چلتے ہیں، تاکہ ہم ان کے پیچھے پیچھے ان کے جیسے بن سکے، یعنی کہ ہم پیر صدر الدین جیسے بن سکے، فرشتوں جیسے بن سکے۔ تم شیطانی کام کرو گے تو ہر کوئی کہیں گا کہ ان کا دین بھی شیطانی ہوگا، اگر تمہارے کام اچھے ہو گئے تو تمہارا دین بھی اچھا کہلائے گا۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک جگہ پر حاضر جمعہ میں مولا فرماتے ہیں کہ آپ میرے ریپریزنٹیٹیو ہیں، آپ میرے نمائندے ہیں، اور یہاں پر مولا فرماتے ہیں کہ جب آپ اچھے کام کرو گے تو آپ کا دین بھی اچھا کہلائے گا، کیونکہ ہم امام کے ریپریزنٹیٹیو ہیں دنیا کے اندر، جس جگہ پر ہم رہتے ہیں، جس محلے میں ہم رہتے ہیں، جس ملک میں ہم رہتے ہیں، تو امام ہمارے کاموں سے پہچانا جاتا ہے، اور لوگ کہیں گے کہ یہ آغا خان کے مرید ہیں، اگر یہ برے ہیں تو ان کا مذہب بھی برا ہوگا، یہاں کہیں گے کہ یہ اچھے لوگ ہیں تو اس کا مذہب بھی اچھا ہوگا۔ تو ہمارے اوپر کتنی ذمہ داری ہے، ہمارے مذہب کی اور ہمارے امام کے اچھے اور نام کی اور برے نام کی بھی ذمہ داری مولا نے ہم پر رکھی ہے۔ اب ہمیں کیسا بننا ہے اس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ ہم تمہارے پیر مرشد ہیں، تمہارا مذہب اچھا ہے، لہذا تم بھی اچھے اعمال کرو، اور جھوٹ نہیں بولنا، ہمارے دین میں جھوٹ بولنا ممنوع ہے۔ اب جھوٹ جو ہے وہ بہت سارے قسم کے ہیں۔ ہم ہمیشہ ایک بات کو آپ نے غور کیا ہوگا کہ ناچیز کہتا ہے کہ ایمانداری کی عبادت کرو، ایمانداری سے مذہب کو پالو، ایمانداری سے کام کرو۔ اگر ہم ایمانداری کو سمجھیں گے تو ہم جھوٹ کو سمجھ سکیں گے۔ کبھی کبھار ہم شاید جھوٹ کو نہیں سمجھتے ہیں، اس لیے ہم جھوٹ بول جاتے ہیں، یا کبھی کبھار جھوٹ نہ بولنے کی وجہ سے جھوٹ نہ بولنے کے باوجود ہم جھوٹ بولتے ہیں۔ دیکھیں کس طرح سے، پہلے ایمانداری کو سمجھتے ہیں۔ ایمانداری یہ نہیں ہے
کہ میں نے کسی کی چیز کو لے لیا، چوری کر لی۔ ایمانداری یہ ہے کہ کسی کا حق نہ کھانا، اور جب ہم ناپ تول کریں، یعنی کہ جب دینے کی بات آئے تو جتنا دینا ہے اس سے زیادہ دیں۔ اب یہاں پر ہم پیسوں کی بات اور مال کی بات بھی نہیں کر رہے ہیں۔ امام نے جو ہم پر فرائض ڈالے ہیں اس سے زیادہ دینا ایمانداری ہے۔ یعنی کہ مولا نے کہا آپ کو 3 وقت کی دعا پڑھو، تو ہم کو 3 وقت کی دعا پڑھنے کے علاوہ امام کو یاد کرنا ہے، تسبیحات کرنا ہے، گریہ کرنا ہے، علم کو حاصل کرنا ہے، علم کی کتابیں پڑھنا ہے۔ عبادت 1 گھنٹے کی کا ہے تو ہم کو 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے کرنا ہے۔ اس کو ایمانداری کہتے ہیں کہ جتنا ہم کو دینا ہے وہ تو فرض ہے، اور جو فرض ہے وہ تو قرض ہے، تو اس میں کون سی ایمانداری ہے ہماری؟ کیا ایمانداری ہے ہماری اس کے اندر؟ ایمانداری اس کو بولتے ہیں کہ جو ضرور سے زیادہ دینا، اس کو ایمانداری کہتے ہیں۔ ہمارے پیروں نے ایمانداری کی عبادت کی تھی اور ایمانداری سے مذہب پر چلے تھے، یعنی کہ ضرورت سے زیادہ۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا، اسپیشلی ہم کراچی کے اندر دیکھتے ہیں کہ جب ہم راشن خریدنے جاتے ہیں تو جب ہم اس کو کہتے ہیں کہ 1 کلو ہم کو دو کچھ چیز، تو کلو ڈال کر ہم کو ایک تھوڑا سا چٹکی برابر زیادہ مال ڈالتا ہے اس کے اندر۔ ہم نے دیکھا ہوگا لوگوں کو یہ کرتے ہوئے۔ وہ جانے اور انجانے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو ایمانداری سے یہ مال بیچ رہا ہوں، کیونکہ آپ نے جو مانگا اس کے دام نے مجھے پیسے دیے تھے، اس میں کوئی ایمانداری نہیں ہے۔ میں نے یہ جو چٹکی برابر ایکسٹرا ڈالا اس کے اندر، وہ میری ایمانداری ہے، اس کو ایمانداری کہتے ہیں۔ اگر یہ بات ہے تو جھوٹ وہ نہیں ہے جو ہم زبان سے بولتے ہیں، جھوٹ وہ ہے جو ہم اعمال سے کرتے ہیں۔ ہمارے کام غلط ہے بھلے ہم بولے کہ نہ بولیں، ہمارا خیالات غلط ہے چاہے ہم بولے کہ نہ بولے، وہ جھوٹ ہے۔ ایک جگہ پر پیر پندیات جواب مردی میں امام مستنصب اللہ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے؟ سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں امام کو جان کر امام کو نہ ماننا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ آپ نے اگر پیر پندیات جواب مردی پڑھی ہے تو پیر پندیات جواب مردی جو ہے وہ ہمارے دین کے اصولوں کی کتاب ہے۔ اس کو ہم انسائکلوپیڈیا آف اسماعیلی طریقہ کہتے ہیں۔ وہ اصول دین سے بھری ہوئی ہے۔ اگر آپ نے پڑھی ہے تو اس کے اندر سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مومن کے کیا کریکٹرسٹک ہوتے ہیں اور ایک نامومن کے کیا کریکٹرسٹک ہوتے ہیں، یعنی کہ اس کے ایٹریبیوشن کیا ہوتے ہیں، وہ آپ اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ وہاں پر آپ جا کے دیکھیں گے کہ جھوٹ کس کو کہتے ہیں، تو مولا فرماتے ہیں کہ جھوٹ وہ ہے کہ سب سے بڑا جھوٹ وہ ہے کہ جو امام کو جان کر امام کو نہ مانے اور کہے کہ یہ امام نہیں ہے، اس سے بڑا جھوٹ کوئی بھی نہیں ہے دنیا کے اندر۔ آگے چلتے ہیں۔ دوسرا، پرائے پیسے لے کر دین کے کاموں میں استعمال کرو، وہ بہت ہی خراب ہے۔ کسی پرائے کا مال کھا جانا وہ بہت خراب ہے۔ کوئی برا کام کرنے والا ہو یا دوسرے دین کا دشمن ہو، اس کے پیسے بھی کھا جانا حرام ہے۔ اس میں سے تم دین مذہب کے لیے استعمال کرو گے، اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا، اس کے برعکس گناہ ہوگا۔ آپ کو یاد ہوگا اس بارے میں ہم نے ایک مرتبہ موازنہ کیا تھا، کمپیریزن کیا تھا کہ ایک آدمی ہے کہ جو چوری سے حرام سے پیسے کماتا ہے، اب وہ 12.5% دسن نہیں 25% دسن ڈالتا ہے، تو کیا وہ دسن اس کی قبول ہوگی؟ بھئی وہ کہیں گا کہ میں نے جو کمایا، چاہے ایمانداری سے کمایا کہ بے ایمانی سے کمایا، لیکن میں نے دسن ڈال دی تو میرے پیسے پاک ہو گئے،
آپ کا کیا خیال ہے؟ اس کے پیسے پاک ہو گئے؟ نہیں، کیونکہ ایمانداری سے کمانا وہ شرط تھی، پھر اس کے اندر سے دسم ڈالنا فرض تھا، پھر اس میں سے ایکسٹرا دسم ڈالنا مہمانی تھی، نوافل کی عبادت تھی، لیکن شرط جو تھی وہ ایمانداری کی کمائی تھی۔ ایمانداری کی کمائی کے بعد اگر آپ دین کے اندر وہ پیسے استعمال کرتے ہیں تو اس کا آپ کو فائدہ ہوتا ہے۔ تمہاری اولاد کو تمہارے دین پر چلاؤ، انہیں بری صحبت کرنے نہیں دینا، بری صحبت خراب دین میں لے جائیں گی، ایسا نہیں ہونے دینا۔ پرائی عورت کو بری نظر سے دیکھ کر تمہارے دین کو رسوا مت کرنا، تمہارا دین گھٹیا اور جھوٹا کہلائے ایسا نہیں کرنا، تمہارا دین سچا کہلائے اور تم فرشتے جیسے کہلاؤ، ایسے نیک اعمال کرو، تم اپنے دین سے ہٹ نہیں جانا۔ یہاں پر ہم اس کو روکتے ہیں، انشاءاللہ ہمارا وقت یہاں پر تمام ہوتا ہے۔ اگر ہمارے پاس 5 منٹ ہے، کوئی سوال ہو یا کچھ ڈسکشن کرنا چاہتا ہو یا کوئی کامنٹ کرنا چاہتا ہو آج کے فرمان کے ریفرنس سے تو وہ ضرور کر سکتا ہے، ورنہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویک دوبارہ ملیں گے۔ جی جی کامرا صاحب۔ سر میں تھوڑا ایک کامنٹ ہے یا جو بھی سمجھ لے اس کا میں ایک دینا چاہوں گا، جو اوپر کی لائن میں ہم نے پڑھا تھا جس پہ امام کہتے ہیں کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں اس میں تم مریدوں کا بھلا ہے، ہم جو محنت کرتے ہیں وہ تم سب مریدوں کے واسطے ہی کرتے ہیں۔ اس پہ مجھے اس فرمان پہ مجھے حاضر امام کا ایک فرمان مجھے یاد آ گیا، جب میں نے پہلی بار سنا تھا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے کہ وہ اس طرح سے تھا۔ امام کہتے ہیں کہ there is no significance in my life other than serving my murid جماعت۔ جب میں نے اس کو پہلی بار سنا تو میں نے تھوڑا غور کیا تو امام مطلب میں اپنے آپ کو سوچ رہا ہوں کہ امام کیا کہتے کہ ان کی زندگی کوئی مقصد ہی نہیں ہے سوائے جماعت کو سرو کرنے کے۔ اور پھر جب میں نے اس میں اور غور کیا تو امام نے ورڈ ہیلپ یوز نہیں کیا، امام نے سرو۔ تو میں نے اس ورڈ پہ ذرا غور کیا تو میں نے کہا سرو کون کرتا ہے؟ تو ایک وہ دین و دنیا کا بادشاہ ہے اور وہ ورڈ یوز کر رہا ہے سرو۔ اگر ہم غور سے سرو کو یوز کرتے ہیں یا تو کوئی غلاموں کے لیے کرتے ہیں کوئی دوسرے کوئی، تو میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے اس پر کہ میرے امام کس طرح کی مطلب ایک حکمت کی لینگویج ہے، لیکن ایک دین اور دنیا کا بادشاہ وہ مطلب اپنے آپ کو بھی کس طرح سے وہ بنا دیتا ہے۔ تو بس مجھے یہ کہنا تھا اس فرمان۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھیں امام سب سے بڑے درویش ہوتے ہیں۔ امام آقا سلطان محمد شاہ ہماری جانب سے فدا ہو فرماتے ہیں کہ ہم درویش ہیں، ہم نے درویشی اختیار کی ہے۔ چونکہ امام درویش ہوتے ہیں اور درویش کی جو زبان ہوتی ہے یعنی کہ اس کے جو کلام ہوتے ہیں وہ درویشانہ ہوتے ہیں، وہ ہر ہمیشہ اپنے آپ کو آپ کا خادم قرار دیتے ہیں۔ کتنی عجیب بات ہے کہ ہم امام کے خادم ہیں، ہم امام کے بندے ہیں، ہم امام کی سروس کرتے ہیں کہ امام ہمارے خادم ہیں اور ہماری سروس کرتا ہے، لیکن امام کیا فرماتے ہیں؟ میری زندگی میں اس سے بہتر کوئی کام ہی نہیں ہے مگر اپنی جماعت کو سرو کرنا، ہماری جماعت کی خدمت کرنا۔ امام فرماتے ہیں میں جماعت کی خدمت کروں گا، کیوں کہ امام درویش ہے۔ ایک نمبر 2، ہر امام جب امام بنتا ہے تو اپنے آپ کو قربان کرتا ہے۔ خالی ایک سیکنڈ کے لیے سوچیں کہ جب ہم قربانی کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس بکرے کے گوشت کو ہم اپنے دوستوں کے اندر بانٹ دیتے ہیں، اپنی فیملی کے اندر بانٹ دیتے ہیں، اپنے محلے کے اندر بانٹ دیتے ہیں۔ جب امام اپنے آپ کو قربان کرتے ہیں تو وہ اپنی زندگی اپنے مریدوں کے اندر بانٹ دیتے ہیں، اس کا ہر لمحہ، ہر سانس، ہر کام
اماموں کے اندر امام جو ہے وہ مریدوں کے اندر بانٹ دیتے ہیں، ڈسٹریبیوٹ کر دیتے ہیں. یہ معنوں میں امام اپنے آپ کو ہمارے لیے سرو کرنے کے لیے پوری زندگی نکال دیتے ہیں. واقعاً ہمیں بہت ہی شکر گزار ہونا چاہیے کہ ہم ایسے امام کے مرید ہیں، نہ کہ دنیا کے اندر جو دوسرے امام ہیں کہ جو صرف اپنے آپ کا سوچتے ہیں. ہمارا امام پورا وقت، پوری زندگی، بلکہ جنریشن آفٹر جنریشن ہمارے لیے سرو کر دیتا ہے. سبحان اللہ. تھینک یو کامل صاحب. یہ بہت اچھا طریقہ ہے کہ ہم ایک فرمان کو دوسرے فرمان سے اس طرح سے جوڑ لیں. تھینک یو. جی اور کوئی کچھ کہہ رہا تھا درمیان میں؟ ہاں میں شہناز بات کر رہی ہوں. جی جی یعنی مدد میرے کو یہ پوچھنا تھا کہ جو ہاؤس وائف ہے وہ دسون کس طرح نکالے اس کو، مجھے وہ مطلب وہ کس طرح کر سکتی ہے دسون کے لیے؟ جی وہ تو کمانے نہیں جا رہی ہے نا، وہ ہاؤس وائف ہے، تو وہ جی دسون کس طرح نکالے؟ پلیز آپ ذرا اس کا بتا دینا نا. جی تو یہاں پر میں بتاتا بھی ہوں، اور انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ایک یا دو لیکچر ہے دسون کے اوپر، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کرتا ہوں تاکہ آپ اس کو سن کے زیادہ ڈیٹیل کے اندر سمجھ سکیں. دیکھیں جب ہم چھوٹے تھے یا آج ہمارے بچے ہیں، ہم اس کو دسون ڈالنا کس طرح سے سکھاتے ہیں؟ تو ہم اس کو 1 روپیہ، 5 روپیہ، 10 روپیہ، 100 روپیہ خرچی دیتے ہیں. وہ بچہ کماتا نہیں ہے، رائٹ؟ ہم اس کو 10 روپیہ خرچی دیتے ہیں، 100 روپیہ خرچی دیتے ہیں، اور کیا سکھاتے ہیں کہ بیٹا اس کے اندر سے پہلے 12.5% دسون نکالنا، پھر اس کو خرچ کرنا. ٹھیک ہے؟ وہ تو کماتا نہیں ہے. اسی طرح سے ایک ایماندار عورت کیا کرتی ہے، یا کوئی بھی ہو، سپوز کریں کہ ایک آدمی ہے جو کام نہیں کرتا ہے لیکن بیوی نرس ہے، ڈاکٹر ہے، اور وہ کام کرتی ہے، اور وہ آدمی جو ہے وہ گھر کو سنبھالتا ہے. تو یہ دونوں طرف ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ بیوی کے لیے ہو. جو بھی کماتا نہیں ہے اس کے لیے میں بات کر رہا ہوں کہ جب اس کو گھر خرچے کے پیسے ملے تو آپ سوچیں کہ آپ کو ہر روز آپ کا شوہر جو ہے یا آپ کے بچے جو ہیں وہ آپ کو 500 روپے دیتے ہیں گھر خرچے کے لیے. آپ کو سب سے پہلے اس کے اندر سے دسون کے پیسے نکالنے چاہیے، کیونکہ اب یہ آپ کی انکم ہو گئی. پہلے وہ اس نے اپنی انکم میں سے دسون نکالی، پھر آپ نے اپنی انکم میں سے دسون نکالی. پھر جب آپ اپنے بچوں کو خرچی دیتے ہیں وہ اپنی انکم میں سے دسون نکالتا ہے. اب سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ یہ تو 3 مرتبہ ایک ہی پیسے سے ہم نے دسون نکال دی، یہ سوال ہوگا، رائٹ؟ اچھا دیکھو، جو شوہر اپنے دسون اپنے انکم میں سے دسون نکالتا ہے وہ اپنی روح کے لیے نکالتا ہے، آپ کی روح کے لیے نہیں. آپ جو دسون ڈالتے ہیں وہ اپنی روح کے لیے، پھر آپ کے بچے جو اپنی خرچی میں سے دسون نکالتے ہیں وہ اپنی روح کے لیے. سمجھ گئے آپ؟ بالکل سمپل. ہمارا مذہب بہت ہی آسان ہے. اور میں آپ کے ساتھ وہ لیکچر بھی شیئر کرتا ہوں جس میں ڈیٹیل سے یہ بات کہی گئی ہے. بہت نوازش. اس میں ہے نا مطلب عزیز بھائی، تو پھر اس میں ہے نا جیسے کہ خرچہ تو ملتا ہے اپن کو جو بھی، لیکن اگر کبھی کوئی پھول کیا ہوئے یا ایسا ہوئے، کیونکہ وہ تو کبھی کچھ ہوتا ہے کبھی کچھ ہوتا ہے، تو اپن ایک ساتھ ڈال سکتے ہیں یا الگ الگ روز میں نکال کے رکھ دوں اس کا؟ ہاں یہ آپ کے اوپر ہے. اور اس لیکچر کے اندر ہر چاند رات میں بھی اپنے حساب سے ڈال دیتی ہوں کہ بھائی یہ ڈالنا ہے. میرے ہسبینڈ اپنے اس میں مجھے دے دیتے ہیں دسون، اس کے اندر ہم لوگ اپنے سب ملا کے ڈال دیتے ہیں، تو وہ رائٹ ہے؟ اچھا، اس لیکچر کے اندر یہ ڈیٹیل میں سمجھایا گیا ہے کہ ڈیلی دسون ڈالنی چاہیے، ویکلی دسون ڈالنی چاہیے، منتھلی ڈالنی چاہیے. تو میں آپ کو وہ لیکچر بھیجتا ہوں، اس کے اندر ڈیٹیل میں یہ بات کہی گئی ہے. ٹھیک ہے، بہت نوازش. تھینک یو. اور کوئی کامنٹس؟ اگر نہیں تو ہم یہاں پر روکیں گے اور انشاءاللہ نیکسٹ ویک دوبارہ ملاقات ہوگی. یا علی مدد. تمام ساتھیوں کو یا علی مدد، یا علی مدد.